मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। उनके पास नंबर पूरे नहीं है और वो गैर जमहूरी तरीके से इस जमहूरी अमल का रास्ता रोकना चाहते हैं। इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, हम तो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, तो हमें मालूम है कि वो घर हमें वोट नहीं देता है, मगर दस्तक हम जरूर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में रेलवे की कारकर्दगी पर बहुत सवालात उठ रहे हैं। आज एक और रेलवे के हादसे में 19 कीमती जानें जाया हो गई, जबकि 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। यह हादसा विलहार रेलवे स्टेशन पर अकबर एक्सप्रेस और माल गाड़ी में तसादुम के नतीजे में पेश आया। अगस्त 2018 से जुलाई 2019 तक 79 ट्रेन हादसात हो चुके हैं, जिनके नतीजे में दर्जनों जानों का ज़िया हो चुका है और महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। रेलवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हादसात होना कोई बहुत गैर मामूली बात नहीं, मगर ये हादसे जब पहले होते थे और जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो उनका रद्द अमल क्या होता था, ये जरा पहले देख लीजिए। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। इन हादसात की जो बढ़ती हुई तादाद है, इसके बावजूद वजीर आज़म इमरान खान ना सिर्फ शेख रशीद की कारकर्दगी के मोतरफ हैं, बल्कि मुख्तलिफ मौके पर नई ट्रेनें चलाने पर, उनके काम पर उन्हें खुलकर दाद देते रहे। मैं शेख साहब आखिर में आपको इस चीज़ के ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस मेहनत से आप पाकिस्तान की रेलवे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जो आप मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं शेख साहब फिर से आपको मुबारक देता हूँ और ट्रेन को मैं आपको श्योर करता हूँ कि क्योंकि ये आम आदमी को फ़ायदा ट्रेन के सफ़र से, इंशाल्लाह आपके साथ पूरी बैकिंग होगी। वज़ीर आज़म की दाद के बावजूद इन हादसात की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। रोज एक नई ट्रेन के इफ्तिताह और महकमे के हालात बेहतर करने के दावे अपनी जगह, मगर वफाकी वजीर रेलवे इन हादसात पर रेलवे सिस्टम और अपने महकमे की कोताहियों को तस्लीम करने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। मैं कौम से माफी भी मांगता हूं। ये हमारी 18 घंटे जो हमारी सारी कोशिश थी, उसको नुकसान पहुंचा है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और कौम से माजरत खा हूं और ये ह्यूमन एरर है, कल रिपोर्ट सबमिट करूंगा। मेरे पे है जी तमाम जिम्मेदारी, मैं किसी पे नहीं डालना चाहता। वजारत मेरे लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। जिस दिन मेरे ज़मीर पे बोझ पड़ा कि ये मेरी एरर है और मेरी गैर जिम्मेदारी है, मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगा। मगर इन हादसात के बाद क्या ये एतराफात और माफिया काफी हैं? वजीर आजम बारहा कह चुके हैं कि वो रेलवे को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये आम आदमी का मसला है, मगर इस महकमे के जो हालात है, क्या ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? अपोजिशन जो है वो वजीर रेलवे के इस्तीफे का मुतालबा भी कर रही है, तो ये मुतालबा क्या जायज है या नहीं? और जो इन हादसात की जिम्मेदारी है, वो इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया, उसके मुताबिक वफाकी वजीर पर आयद नहीं होती। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ ही साथ रहबर कमेटी ने चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। अब दो सवालात हैं, क्या अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को तब्दील करवा लेगी, और जब तब्दील करवा लेगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, इस पर भी डिबेट करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान है उनका तारुफ करा दूं। चौधरी मंजूर साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। शेख वकास अकरम साहब अगेन अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, हमें ये दोनों इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। अली मोहम्मद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सब पहले मेरा ख्याल है ये थोड़ा रेलवे की बात कर लें, क्योंकि ये आज एक बड़ा ही अफसोसनाक हादसा हुआ है। मैं चाहता हूँ ज़रा आप इस पर बात कर लें, फिर उसके बाद ये चेयरमैन सेनेट वाले मामले की तरफ चलेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास चूंकि शेख साहब के बिलम में है, इनको भी मैं तंग करता रहता था, चूंकि मेरे पास लेबर का मैं इंचार्ज रहा हूँ सारे पाकिस्तान का, तो मेरे पास यूनियन से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आती है
اور یہ اس وقت بھی جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی میرے ساتھ یہ پرابلم رہتا تھا ہمارے منسٹرز کو, باقی لوگوں کو, کہ وہ جو چیزیں پیش کر رہی ہوتی تھی بیوروکریسی, وہ میرے پاس ادروائز انفارمیشن آ جاتی تھی, میں وہ رکھ دیتا تھا, تو وہ سارے تنگ ہوتے تھے. حالت یہ ہے کہ تقریباً 80-79 آپ نے کہے, لیکن میری انفارمیشن کے مطابق کوئی 80 سے 85 کے قریب چھوٹے اور بڑے حادثات ہوئے, 17 بڑے حادثات ہوئے, 17 بڑے میجر, جس میں جانیں گئی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ نمبر 1, وہ ٹرین کو دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ جو بوگی کھڑی ہے آپ کی وہ اس قابل ہے کہ چل سکے کہ نہیں چل سکے, اور کب سے کھڑی ہے اور کیوں کھڑی کی گئی تھی, ایک, اور اس کو صرف پینٹ کیا جاتا ہے, چڑھا دیا جاتا ہے. دوسری بات, جس ٹریک نئی گاڑیاں جو نئے ٹریکس پہ چلائی جا رہی ہیں, مثلا یہ جو میاں والی کی ٹرین کا افتتاح کیا تھا, اس کے ٹریک کی بالکل چیکنگ نہیں کی گئی تھی, دیکھا ہی نہیں گیا تھا کہ ٹریک ٹھیک ہے, نہیں ہے, خراب ہے, کیا ہے. اور دوسرے یا تیسرے دن 13 لوگ اس میدان میں گئے تھے, اس کے بعد آج تک بند ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ افتتاح کرنے والے جو لوگ ہیں ان 13 لوگوں کا پرچہ ہونا چاہیے ان کے خلاف, کیونکہ انہوں نے غلط طور پر کوئی انفارمیشن نہیں لی اور کوئی چیز نہیں کی اور غلط ٹریک پر گاڑی چلا دی, اور چلانے والے ذمہ دار ہیں. یہ نیازی ایکسپریس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایسے حالات ہوں گے, اور پھر ریلوے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ریلوے کا خسارہ کم ہو گیا ہے, اور پھر یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا نئی چیزیں اس میں شامل کر رہے ہیں, نئی ٹرینیں جو ہے نئی ٹرینیں چلا رہے ہیں, اور حالانکہ یہ 5 دن سے بھی کم کا ان کے پاس جو اس وقت کا ان کا فیول ہے وہ 5 دن سے کم کا رہ گیا, اور ساری چیز بالکل ایک تباہی کی طرف گامزن ہے, اور اس پہ کوئی اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک منٹ چوہدری صاحب ذرا ایک صرف ایک میں, ان کا کام کیا ہے شیخ رشید صاحب کا؟ سارا دن بدتمیزی کرنا, سارا دن گالیاں دینا. بھئی آپ کو کوئی لائسنس مل گیا ہے؟ مثلا آپ پیپلز پارٹی کی قیادت کو تیسری نسل کو گالیاں دے رہے ہیں. اس وقت گو آپ کی اہمیت کوئی نہیں تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں, لیکن آپ کو سٹیجوں پہ چڑھایا جاتا تھا, ننگی گالیاں دی جاتی, محترمہ کو گالیاں دی جا رہی, بلاول صاحب کو گالیاں دی جا رہی. آپ کی کرتوت کیا ہے؟ آپ کی مطلب آپ کا کام کیا ہے؟ کام کی طرف دھیان نہیں. بٹ میں علی محمد خان صاحب, یہ آپ بہت ساری چیزوں پہ پرانی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک اس وجہ سے نہیں کیونکہ یہ پرانی حکومت ہے, بٹ یہاں پر تو یہ گورننس کے ایشوز ہیں, ایک ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. کیوں یہ حادثات نہیں رک پا رہے؟ اور اگر نہیں رک پا رہے تو کیا وزیر اعظم کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو بہت افسوس ہے جو مسافر فوت ہوئے ہیں, جو پیسنجرز کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم سب اس پہ اظہار افسوس بھی کرتے ہیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنے آپ سے سوال بھی کہ اس میں کس کس لیول پہ جو ہے وہ کوتاہی ہے. دیکھیں, ماضی میں ہم نے بالکل عمران خان صاحب نے اور ہماری جماعت نے ایسے حادثات پہ ڈیمانڈ کیا کہ وزراء حضرات جو ہیں وہ استعفیٰ دیں. آج شیخ رشید صاحب کا اس پہ ورژن آیا بھی ہے, ابھی آپ نے سنایا بھی ہے. انہیں بتایا کہ جب میری ضمیر پہ بوجھ ہوگا, میں محسوس کروں گا کہ میری طرف سے بھی کوئی غلطی ہے تو میں لازماً استعفیٰ دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 ایشوز یہاں پہ دیکھنے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ نیچے کوئی انسانی کوتاہی ہے, کوئی شخص لائن مین کھڑا ہے اور اس کو پراپر وہ گائیڈ نہیں کر سکا, سگنل ڈاؤن نہیں کر سکا, اپ نہیں کر سکا. کیا نیچے گراؤنڈ لیول پہ, اسٹیشن کے لیول پہ کوئی نقصان ہے, کسی کوئی ہیومن ایرر ہے, امپلیمنٹیشن لیول پہ کوئی مسئلہ ہے, یا پالیسی میکنگ لیول پہ, وزیر کے لیول پہ یا سیکٹری کے لیول پہ ایشو ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ بالکل دیکھا جانا چاہیے. اگر ہیومن ایرر ہے, ہیومن ایرر ہو سکتا ہے, اس پہ پھر کام ہوگا کہ کس طریقے سے یہ بہتر ہو کہ یہ ہیومن ایرر نہ ہو, کیونکہ ایک ایرر کا نقصان جو ہے اس شخص کو نہیں جو کر رہا ہے, وہ کافی ساری جانیں جو ہیں وہ بھی ضائع ہوتی ہیں. دوسرا اس کا اور بھی نقصان ہے کہ آپ کا جو ریلوے کا جو بہتر ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا, اور ایک کانفیڈنس لیول, ایک اعتماد کا لیول بلڈ ہوتا ہے مسافروں کا کہ وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ ایک سیف اور سستا اور محفوظ جو ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے ٹرین سفر کا, تو اس اعتماد کو بھی نقصان پہنچتا ہے کہ لوگ پھر اوائڈ کرتے ہیں کہ یار اس میں تو حادثات ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا ہے
کہ رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی، لیکن اگر پالیسی لیول پہ ہوگی تو پھر شیخ صاحب ظاہر ہے وہ رسپانسبلٹی قبول کریں گے۔ ایک چیز اس میں ایک بھی پوائنٹ اور آتا ہے ذہن میں، جو کہ میں کوئی شیخ رشید صاحب کی طرف سے اپالوجی یا اپالوجسٹ کا کردار تو ادا نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ یہ ہے کہ کتنا ٹائم ایک وزیر کو چاہیے ہوتا ہے کہ اگر پیچھے سے اس نے کوئی بیک لاگ ریسیو کیا ہے، کوئی غلط پالیسی، کوئی غلط وہ ادارہ چلا ہے، کب وہ ٹائم آتا ہے جب وزیر اس لیول پہ پہنچتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ ناؤ میں جتنا ریفارم کر سکتا ہے ایک منیمم لیول پہ میں پہنچ گیا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی حادثہ ہوگا تو میں اس کا رسپانسیبل ہوں گا، کیونکہ انہوں نے اس کو انہیریٹ کیا خواجہ سعد رفیق صاحب کے سے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے لیول کی انسٹیٹیوشنل ریفارم جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب لا چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ٹائم عمران خان صاحب کا میں نے شارٹ سنوایا علی بھائی، جو عمران خان کا آپ کی بات ٹھیک ہے، بٹ جو عمران خان کا میں نے شارٹ سنوایا کہ وزیر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، وہ لودھرا میں ٹرین حادثہ اسی طرح کا ٹرین حادثہ تھا جس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب کا یہ موقف تھا۔ مگر میں شیخ وقاص اکرم صاحب، یہ لائن ڈرا کی جا سکتی ہے کہ اگر ایک وزیر پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ صرف اگر پالیسی ڈیسیجن ہے یا پھر ڈے ٹو ڈے میٹرز کی ہے، مطلب آپ ایک منسٹری چلا رہے ہیں تو منسٹری میں اگر آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ یار اس کی ذمہ داری بنتی ہے، تو پھر کس طرح سے کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مہذب معاشرے میں جو ہوتے ہیں نا جی، اس میں تو چاہے وہ ڈے افیئر ہے چاہے وہ پالیسی میٹر ہے، اگر آپ منسٹر ہیں کسی بھی محکمے کے تو پھر آپ ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ ڈے ٹو ڈے ہے چاہے پالیسی۔ اور پوری دنیا میں اس قسم کے حادثات جب ہوتے ہیں تو یہ تو آپ کو خبر سننے کو ہی نہیں ملتی نا، نیچے کون سا اسٹیشن ماسٹر فارغ کر دیا گیا اور کون سا سپرنٹینڈنٹ اور ڈی ایس جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا، آپ کو ایک ہی بات پتہ چلتی ہے کہ منسٹر ریزائن کر کے چلا گیا۔ اچھا، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ پارکنگ ٹکٹس جو ہیں، اسپیڈنگ ٹکٹس جو ہیں 60 70 یوروز پاؤنڈز کے اوپر پرائم منسٹرز، نارویجین پرائم منسٹر نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا۔ کوریا کے پرائم منسٹر کا نام ایک دفعہ صرف ایک کرپشن اسکینڈل میں آ گیا جو بعد میں غلط ثابت ہوا، تو جناب نے ساؤتھ کوریا کے پرائم منسٹر نے ہی جمپڈ اوور دا ہل جو کیپٹل کی تھی، اینڈ ہی ڈائڈ بیکاز ہی کوڈ ناٹ، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے یہ شرمندگی کہ میرے اوپر یہ الزام، بعد میں ثابت ہوا کہ وہ غلط تھا۔ ٹرین میں ہم مثال دیتے ہیں چین کے ساتھ، اور یہ وزیر اعظم کی جو گفتگو جو ہے وہ انہوں نے بارہا وزیر اعظم بننے کے بعد بھی ہم چین کی طرح کا نظام چاہتے ہیں۔ تو خیر چین کا نظام تو کیا ہونا ہے ان کا، تو چھوڑیں آپ بھائی ہیں یہ سارے، ہمارے بیچاروں نے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، اس لیے ہم ادھر نہیں جاتے۔ تو خان صاحب نے جیسے پہلے کہا، وہ اس لیے کہا کیونکہ اس وقت سعد رفیق جو تھا نا وہ وزیر تھا، اگر اس وقت ان کا اپنا کوئی وزیر ہوتا تو شاید یہ بیان اس وقت بھی نہیں آتا۔ میرا بھائی علی محمد خان اس نے ابھی کہا کہ شیخ رشید کو بھی آئے ہوئے کم عرصہ ہوا ہے، شیخ رشید کو آئے ہوئے کم عرصہ نہیں ہوا ہے، اس ریلوے میں آدھی سے زیادہ برتھی جو ہے وہ شیخ رشید کے ہاتھ کی ہے۔ شیخ رشید ایک سے زیادہ حکومتوں میں ریلوے کا وزیر رہ چکا ہے، انہوں نے خود کہا میں 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں، یہ اس میں 8ویں میں کوئی 3-4 دفعہ تو صرف ریلوے کا وزیر ہے شیخ رشید، ٹھیک ہے جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز تو سعد رفیق نے جو کی وہ دنیا کے سامنے ہے، اور جس طریقے سے وہ خسارہ کم کرنے کی کوشش کی وہ سامنے ہے۔ میں کوئی نہ سعد رفیق کا اسپوکس پرسن ہوں نہ نون لیگ کا، تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ ہمیں ماضی کے اندر اپنا شیلٹر تلاش نہیں کرنا ہے، ہم نے لوگوں سے ووٹ لیا ہے یہ کہہ کے کہ ہم پچھلوں سے بہتر اس ملک کو چلا سکتے ہیں، اب جب ہمیں چلانے کا موقع ملا ہے تو ہم سے چل نہیں رہا، سو شیلٹر مت لیں اپنے مخالفوں کے سایوں میں۔ I agree، مگر میں اس پہ ایک چیز اور علی محمد خان صاحب ایک چیز میں ایڈ کر دوں، میں ایک چیز ایڈ کر دوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری وزیر کی ہے، مگر اس سے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ کہنا کہ مجھے وزارت کی ضرورت نہیں ہے، میرا اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ باقی چیزوں کی ذمہ داری پرانی حکومتوں پہ ڈال دیں، مگر یہ تو ڈے ٹو ڈے میٹر، دیز آر اونلی، یہ گورننس کے میٹرز ہیں۔ گورننس کس نے انشور کر؟ میں ایک چیز میں منظور بھائی کہنا چاہ رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ جو بات ہوئی نا کہ میں آپ نے کلپ سنوایا کہ میں وزارت کا وہ نہیں ہوں، وزارت کا وہ نہیں ہوں، آپ جب وزارتیں بٹ رہی ہوتی ہیں اس زمانے میں شیخ صاحب کی ایکٹیویٹی تو چیک کیا کریں، کس کس دروازے کے اوپر نوک کرتے ہیں جا کے ٹو انشور کہ مجھے بہتر وزارت مل جائے، اور ان کا کام کیا ہے۔ میں 2 کوئک پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، وہ کہتے ہیں ضمیر پہ بوجھ نہیں ہے، 60 سے زیادہ لوگ مر گئے، ضمیر پہ بوجھ نہیں ہے، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے، ضمیر پہ بوجھ نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر ایک غلطی ریپیٹڈلی ہو رہی ہے، یہ 10ویں ٹرین ہے، ایک منٹ، یہ 10ویں ٹرین ہے جو کھڑی ٹرین پہ جا کر ڈسٹ ہو رہی ہے،
اور تیسری بات میری یہ ہے کہ آپ ذرا پتا تو کریں یہ جونیئر آفیسرز کو اٹھا کر سینئر پوسٹوں پہ لگایا ہوا ہے اور جتنی سینئر لاٹ ہے وہ ادھر فارغ بٹھائی ہوئی ہے. میں علی محمد خان صاحب یہ دیکھیے ایشو ہے کہ اگر کوئی ایک حادثہ ہو جائے دو حادثات ہو جائے خدا نہ خواستہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے, ٹرینیں چلتی ہیں, اس طرح کے حادثات صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں, بٹ the number is very alarming. یہ جو نمبر ہے کہ 79 حادثات ہو چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پر تو یہ بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور پھر کس کی کوتاہی کی وجہ سے. تو پھر شاید وہ تفریق نہیں رہتی کہ اگر پالیسی لیول پر کوئی کوتاہی ہے یا جو ہے وہ آپریشن جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں ان میں کوئی کوتاہی ہے. رحمان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ شخصیات اہم نہیں ہیں, کوتاہی جس کی بھی ہے وزیر سے لے کے نیچے لیول تک جس کی بھی ہے جس کی آتی ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, کیونکہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مالی نقصان ہوا ہے تو مالی نقصان آج اگر ہو گیا ہے تو کل بہتر کارکردگی دکھا کے وہ پورا ہو جائے گا, کیونکہ جانی نقصان ہوئی ہے اور جانی نقصان کا کوئی مداوع نہیں ہے, وہ جانیں اب واپس تو نہیں آ سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ شیخ صاحب جس طرح ابھی شیخ وقاص صاحب نے کہا ہے کہ کوئی 3-4 بار شیخ رشید صاحب رہے ہیں منسٹر, اس میں صرف ایک پوائنٹ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال خواجہ صاحب رہے اور اس سے پچھلے جو ہے وہ 5 سال پیپلز پارٹی کا دور رہا اور اس سے بھی پچھلے میرے خیال میں شیخ صاحب شاید وہ انفارمیشن کے تھے, بہرحال مجھے وہ یاد نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ اچھا جی انفارمیشن کے بھی تھے, ریلوے کے بھی تھے. تو ایک جو پوائنٹ ان کے اس میں بینیفٹ میں جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 10 سال کا عرصہ جو اس کو نہیں چلا سکے, کیا اس 10 سال میں معیار بہتر ہوا یا نیچے گیا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو حضرات نیچے کام کر رہے ہیں کیا وہ ٹریننگ کے اس معیار پہ ہیں جو ہونا چاہیے اتنے امپورٹنٹ جگہوں پہ کھڑے ہو کے, کیونکہ یو آر پلینگ ود لائفز, زندگیاں لوگوں کی وہ ایٹ سٹیک ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس بات سے تو میں بالکل انکار نہیں کرتا, اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور انکوائری اگر ہوگی تو پھر انکوائری امپارشل ہونی چاہیے تاکہ جہاں بھی رسپانسبلٹی ہو وہ فکس ہو, کیونکہ رسپانسبلٹی فکس کیے بغیر سزا دینا بھی نامناسب ہے, اور اگر رسپانسبلٹی کسی اور کی ہے اور نیچے کمزور لوگوں کو سزا دی جائے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جتنا بھی بڑا سر ہو اگر وہ اس میں انوالو ہے دوز ہیڈ شوڈ رول, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے, نہ عمران خان کے اس میں خان صاحب کے اور شیخ رشید صاحب نے خود بات کی ہے کہ اگر میرے ضمیر پہ بوجھ ہوا, اب یہ ڈٹرمن کون کرے گا کہ ضمیر پہ بوجھ ہے, رسپانسبلٹی شیخ صاحب کی ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ 80 حادثات کے بعد تو میرا خیال ہے کا جو میکینزم ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. مجھے ایک بریک لینی ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک واپس آئیں گے تو پھر کچھ سیاست پہ بات کریں گے اور چیئرمین سینٹ کے جو اپوزیشن کے نامزد امیدوار ہیں کیا وہ چیئرمین سینٹ الیکٹ ہو جائیں گے, اور جب الیکٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اس پر گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کیا اپوزیشن اپنا چیئرمین سینٹ کا امیدوار الیکٹ کروا لے گی یا نہیں؟ آج جو ہے وہ میر حاصل بزنجو صاحب کے نام کا اعلان کر دیا گیا, جو راہبر کمیٹی بنی تھی. جوڑ توڑ جو ہے وہ دونوں طرف سے جاری ہے. حکومت کی ابھی بھی کوشش ہے کہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کا جانا جو ہے وہ ٹھہر جائے, خود انہوں نے استعفیٰ ابھی تک نہیں دیا, اور کچھ حکومتی دعوے بھی ہیں. ذرا سن لیں فیصل جاوید صاحب جو ہے سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے, ان کا کیا کہنا تھا, پھر اس پر ذرا ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں. مجموعی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے جو مجھے جن پہ زیادہ وہ ہے کہ میں وہاں 12 سے 13 لوگ سینیٹرز یس یہ جو لا رہے ہیں تحریک, اس کے بعد یہ موشن جب آئے گا یہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب تھے. چودھری منظور صاحب آپ نے اعلان تو کر دیا حاصل بزنجو صاحب کا, یہ 12-13 لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, علی محمد خان منسٹر ہیں پارلیمنٹری افیئر کے, یہ صاحب جو فرما رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں, پروسیجر کا ہی نہیں پتا. نو کانفیڈنس میں آپ نے سائن کر کے دینے ہیں 44 دستخط آپ لوگوں نہیں ابھی دیے نا, تو باقی بھی آ جائیں گے, سارے آ جائیں گے سگنیچرز, کیونکہ وہ لوگ اس وقت جو اسلام آباد میں موجود تھے سب نے کر دیے, تو باقی بھی. نو کانفیڈنس اوپن ووٹ ہے, اس میں کسی نے نہ ووٹ کر کے اپنی ممبرشپ گوانی, پہلی بات.
دوسری اچھا جو ووٹ ہے, جو چیئرمین کا الیکشن ہے وہ سیکرٹ ووٹ ہے. اب اس کو تو جانا ہی جانا ہے, اور انہوں نے 3 اپنے افسروں کو جو بھی تھے ان کو انکریمنٹس بھی دے دی ہیں. اب یہ 2 سوال اٹھا رہے ہیں. پہلے تو ایک انہوں نے بڑا اٹھایا ہوا تھا کہ بلوچستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے, بلوچستان کے اب میرا حاصل بزن جو بلوچستان سے آ گئے, ایک اچھا آدمی ہے, پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں بتائیں تو صحیح جی اس کا گناہ کیا ہے. علی محمد خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک بل تھا فاٹا کا, قومی اسمبلی نے یونینیمس پاس کروا دیا تھا, صاحب کیوں موصوف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا, اور باقی اور کون سے بلز ہیں, اور اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین کو 1 گھنٹہ نہیں بیٹھنے دیا. سنجرانی صاحب کے ساتھ کیا وہ فاٹا کے بل کا ایشو تھا جس کی وجہ سے ان کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا؟ چونکہ آگے بہت ساری یہ عوام دشمن لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, جو مثلا ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو روز کہتے ہیں بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم نے بجٹ پاس کروایا. یار بجٹ میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے بجلی مہنگی کر دی, آپ نے تیل مہنگا کر دیا, آپ نے گیس مہنگی کر دی, آپ نے آٹا آج پھر بڑھ گیا 550 روپے 80 کلو کی بوری پہ آٹا بڑھ گیا, 700 روپے میدا بڑھ گیا. روٹی جو ہے وہ 7 سے 15 کی ہوگی ہے, اور نان 12 سے 20 کا ہو گیا ہے, چونکہ اس پہ گیس بھی بڑھی ہے. اور یہ ہے نیا پاکستان. اور اس میں بہت ساری ایسی لیجسلیشن آگے آنے والی ہے جس میں چیئرمین سینٹ کا بڑا رول ہوتا ہے. چیئرمین سینٹ دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں اور اپوزیشن کے نہیں ہے, بل پریزنٹ کرا دیتے ہیں. وہ تو آپ ایک ڈیڈ لاک کی طرف جا رہے ہیں نا. پھر کوئی ڈیڈ لاک پھر آپ اگر ایک ہاؤس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے, دوسرے ہاؤس میں اپوزیشن کی میجورٹی ہے, اس کا مطلب صرف آپ تو روکنا ہے. جو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ نہیں, عوام دشمن لیجسلیشن جو ہے اس کو روکنا ہے, وہ فرض ہے. سر اپوزیشن کے لیے حکومت کی ہر لیجسلیشن جو ہے وہ نہیں ایسا نہیں. جو لیجسلیشن ٹھیک ہوگی اس کو ووٹ کریں. شیخ وقاص صاحب یہ جو کیا نا غیر فطری, ایک منٹ مجھے اگر دے دے میں شیخ وقاص صاحب, صادق سنجرانی جس طرح سے چیئرمین سینٹ بنے, ادھر ادھر سے جو ہے وہ سینیٹرز پکڑ کے, ایک ان نیچرل الائنس ہے نا, پاکستان تحریک انصاف کا پیپلز پارٹی بھی جس میں شامل تھی, نہیں چل سکا. اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ, اور میری نظر میں یہ بھی شاید اتنا نیچرل الائنس نہیں ہے, مگر کیا یہ چل سکے گا؟ دیکھیں اس وقت تو یہ نیچرل الائنس ہے, کیونکہ معذرت کے ساتھ لفظ سخت ہے, دونوں پارٹیوں کو جو ہے وہ حکومت نے وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا ہے. دونوں پارٹیاں نو ڈنڈے پہ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک, کوئی ان کے بندے پکڑے جا رہے ہیں, کوئی ان کے بندے پکڑے جا رہے ہیں, کوئی ان کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, کوئی ان کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ان کا کامن گراؤنڈ ہے. عوام شوام والی تو کہانی ہے, لوگ ناراض نہ ہو میرے سے. دیکھیں ہاں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان دونوں کو وہ مار پڑتی رہے گی, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو, ان کا اتحاد نیچرل رہے گا. جیسے کہ جنرل مشرف کے پہلے دور میں, اس دور میں جس وقت ان دونوں کے وزراء نے اکٹھے ہو کے کالی پٹیاں باندھ کے, یاد ہے نا آپ کو, وہ اٹھایا حلف کیبنٹ کا, مگر اس کے بعد پھر کیا ہوا, پنجاب میں کیا ہوا, یہاں تقریریں 5 سال آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے. تو جب تک ان کو مار پڑتی رہے گی دونوں گھروں کو اکٹھی, اور اسٹیبلشمنٹ ان میں سے کسی ایک گھر کے ساتھ معاملات, یا کوئی ایک گھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں کر لیتا, تب تک ان کا اتحاد نیچرل ہے. اور میں بڑا واضح کہہ دوں اور شگاف کہہ دوں کہ جس دن کوئی ایک گھر سیٹ ہو گیا کسی دوسرے گھر کے ساتھ, تو پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہی تو دیکھیں نا, جب پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو گرانا چاہتے تو یہ ساتھ چلے, جب مسلم لیگ نون گر گئی اس کے بعد جب تک ان کا سیاسی مخالف, عوام بھائی ایک کامن مخالف ہے, عمران خان ہے, جو جن کی حکومت کے تحت لوگوں پہ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, تب تک دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اس میں کیا ہے باقی یہ اتحاد. علی محمد خان صاحب, یہ حکومت بچانا چاہتی ہے, اور ابھی وہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب کی بات, کیا حکومت ہارس ٹریڈنگ کر کے جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب کو بچانا چاہتی ہے؟ کیا کوئی راستہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ پوچھ لیجیے گا میرے بھائی سے, حکومت بچا لے گی کہ کیا الیکشن کمیشن کی کوئی شک اس پہ لاگو نہیں ہوتی کہ فیصل جاوید کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے فار پروموٹنگ ہارس ٹریڈنگ؟ ٹھیک کوئی قانون ہے نا یہ کو بتا, کیونکہ واضح اتنا ہنس کے تو ایسی بے شرمی والی بات آج تک پرانے پاکستان میں بھی کسی نے نہیں کی. جی علی محمد خان صاحب, دیکھیں ویسے ساری باتوں میں شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہ بات بڑی زبردست کی ہے کہ چونکہ یہ لوگ اب اکارڈنگ ٹو ہم ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, تو یہ اب ان کا نیچرل الائنس ہے.
تو رحمان اظہر صاحب، ہمیشہ جو کرپٹ مافیا ہوتا ہے اس کا الائنس نیچرل ہی ہوتا ہے. لوٹتے اکیلے اکیلے ہیں، لیکن جب کوئی پکڑنے آتا ہے تو پھر مل جاتے ہیں اپنے دفاع کے لیے. دوسری بات، اچھا، اگر ان پہ کوئی کرپشن کے کیسز کھل رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو 95% سے بھی زیادہ شاید ان کے اپنے ہی ہیں. تو کیا انہوں نے ایک دوسرے پہ غلط کیسز بنائے تھے؟ پرسو اس لیے نہیں کیے کہ دونوں طرف اندھیرا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اگر روشنی آ گئی تو دونوں کا کچا چھٹا سامنے آ جائے گا، تو اپنے اور اپنی پیدا کردہ جو ان کی نظر میں جو جمہوریت ہے اس کے وسیع تر مفاد میں دونوں نے خاموشی اختیار کی. تو اس پہ تو گلہ ہی نہ کریں کہ ان کا مفاد، ظاہر مفاد ایک ہے نا یار. یہ رحمان اظہر صاحب سنیں نا، نہیں ٹھیک کدھر ہے، یہ 2-3 طرف سے بات ہو رہی ہے تو میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے، وہ آپ کا جواب آگے ان کے الائنس پہ، بٹ چیئرمین سینیٹ کو نہیں آیا ابھی، بچانا ہے. مجھے ذرا ابھی نہیں آیا، جو لائے تھے وہ پہلے انہیں ابھی نہیں آیا نا. نہیں ابھی نہیں آیا نا. نہیں میں اپنی بات پوری کر لوں نا. دے جواب. جو آج پاکستان کی اکانومی کی حالت ہے، ہم بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ ساری تباہی 10 مہینے میں عمران خان صاحب نے ہم نے کی ہے، تو پھر آسکر ایوارڈ ہمیں دیں، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام درج کرائیں کہ وہ ملک جو اپنے پیدائش کے 71 سال تک بہترین چلتا رہا، جو دنیا کا بہترین ملک تھا، اس کو 10 مہینے میں ہم نے کنگال کر دیا. پھر تو ہم بڑے ماہر لوگ ہیں، ہم فنکار ہیں. اور اگر نہیں ہے تو یہی لوگ ہیں رسپانسبل جو اب ادھر ادھر بیٹھ کے دور سے تیر مارتے ہیں. جہاں تک سنجرانی صاحب کی بات ہے رحمان صاحب، دیکھیں وہی سنجرانی صاحب جن کو زرداری صاحب نے سپورٹ کیا، آج کیا سنجرانی صاحب میں کیا کمی آ گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کا جو سٹینڈ ہے ریپلیس کرنے کا، وہ کوئی اصول پہ مبنی نہیں ہے. پھر آپ اس کو دیکھیں کہ کیوں سپیکر کا اور چیئرمین کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ کنسیلڈ ہوتا ہے، خفیہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے. میں ان کے ایوان میں پیش ہوتا رہا پچھلے 8-10 مہینے ایز اے منسٹر. یقین کریں بہترین کنٹرول ہے ان صاحب کا ایوان پہ. ان کو اپنے ممبرز کا کانفیڈنس ہے دونوں سائڈ کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر فیصل جاوید صاحب نے بات کی ہے تو ہمارے پاس تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ممبرز کو، ہمارے جو ہاؤس کے ممبرز ہیں، آپس میں انگیج کریں گے، ایک دوسرے کو کنونس کریں گے کہ یار اور یہ ہوتا ہے. کوئی پیسہ دینا دلانے کی بات نہیں ہے، کوئی تھریٹ کرنے کی بلیک میلنگ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بھائی جان ایک ایوان اچھا چل رہا ہے، ہی ہیز گاٹ فل کانفیڈنس آف دا ہاؤس. وائی آن ارتھ کیوں زرداری صاحب ایک موقع کریٹ کریں کہ اس کو ڈسٹرب کریں اور ایک چلتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ اتنا اچھا چلا رہے تھے تو والنٹیرلی، علی بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ والنٹیرلی لوگ جو ہے وہ ان کو سپورٹ. ایک بریک کے بعد ذرا کر لیں آپ بات. چودھری منظور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں اگر خفیہ ووٹ ہوگا تو he'll get، اور خفیہ ووٹ ہی ہے، he'll get many more votes. This is my view. اچھا، کتنے فیصل جاوید صاحب نے تو 13-14 کانفیڈنس تو کوئی خفیہ ووٹ نہیں. چلے میں بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کیا اپوزیشن چیئرمین سینٹ کو تبدیل کروا لے گی؟ چودھری منظور صاحب بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، علی محمد خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا والنٹیرلی ان کا کانڈکٹ بڑا اچھا ہے. جو ابھی موجودہ چیئرمین سینٹ ہے صادق سنجرانی صاحب، بندے جو ہے وہ 7 ووٹ دے دیں گے. مگر اس میں میرے لیے جو چیز پرابلمٹک ہے وہ یہ کہ بڑی پارٹی سے نہ آنے والا جو ماڈل ہے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایوان میں ایسی جگہ پر جو ہے وہ یہ چل سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں 2 بنیادی باتیں. ابھی ایک تو انہوں نے فرمایا زرداری صاحب کے کون سا اصول ہے. دیکھیں بڑی سمپل بات، کل کو جو ہے وہ آپ لوگوں میری گزارش جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. دونوں ماحول، نیا چیئرمین آئے گا. نہیں، دونوں ایوانوں کے ماحول میں فرق ہے آلریڈی. مثلا کیا جو فاروق اسنائک تھے ان کا کنڈکٹ غلط تھا، وسیم سجاد کا کبھی غلط رہا ہے؟ کیا نیر بخاری کا غلط رہا ہے؟ میاں رضا ربانی کا غلط رہا ہے؟ تو یہ ساری مطلب اس کا ایٹماسفیئر ہی سارے بڑی پارٹیوں سے تھے. نہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں بڑی چھوٹی ایشو نہیں ہے، نیشنل پارٹی نہیں، کے تو جو ہے وہ اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی پارٹیوں سے ہوتے ہیں. اسپیکر چھوٹی پارٹی ہے.
وہ نہیں چاہتے پارلیمنٹ کے اندر اگر لیٹس سپوز آپ وزیر اعظم ایک ایسا لے آتے ہیں اسپیکر جو چھوٹی پارٹی سے نہیں، میری یہ گزارش تو سن لینا، مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بلوچستان کارڈ کھیل رہے تھے، اس کے جواب میں یہ ہوا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہم نے کہا کہ ہم نون لیگ کے خلاف بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے آیا ہے، ایک بندہ چیئرمین بنا ہے، تو پیپلز پارٹی کے بندوں کو بولنے بھی نہ دے ہاؤس میں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور کسی چیز پہ اعتماد میں نہ لے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، پر آپ لوگ تو اتنی اب میری گزارش تو سن لینا، مسئلہ ذات کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے کنڈکٹ کا ہے۔ تیسری بات میں صرف ایک گزارش کر لوں، انہوں نے علی محمد خان صاحب نے فرمایا کہ سارے کرپٹ ہیں اس لیے اکٹھے ہو گئے، تو کوئی یہ جو کیس ہے پرویز خٹک صاحب پہ، وہ کو حج کر کے آئے ہیں کہ راستے میں سے گرفتار کر لیا گیا ہے، ان پہ تو کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ وہ جو محمود خان صاحب ہیں ان سے آب زمزم برآمد ہوا ہے کہ ان پہ کیس ہے۔ یہ جو باقی لوگ ہیں اور ان کے جو جتنے اتحادی ہیں وہ تو بڑے نیچرل ہیں، کاف لیگ بڑی نیچرل اتحادی ہے، ایم کے ایم بڑی نیچرل اتحادی ہے، مینگل صاحب بڑے نیچرل اتحادی ہیں جن کے اوپر یہ آپ کے ساتھ بھی ویسے یہ اتحادیوں نے ٹائم تھوڑا گزارا۔ نہیں، ہم نے تو گزارے ہوئے، ہم نے تو نہ صرف گزارے، ہم نے تو بھگتائے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ آپ نے بھگتائے تو یہ بھگتا رہے ہیں اب پتا جائے گا۔ اب بجٹ پاس کروایا ہے تو جتنی جو مطالبات مانے ہیں وہ پورے کریں، اب کرتے کیوں نہیں ہے؟ شیخ صاحب کیا یہ چل سکے گا یہ ارینجمنٹ جو ہے؟ ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ چیئرمین کا کنڈکٹ ہے۔ چیئرمین جو کہ آزاد حیثیت سے سامنے آئے تھے، ان کا ایک گروپ تھا جس میں ایم پی ایس بھی تھے، باپ پارٹی، ہاں، وہ سارے اب حکومت کا حصہ بن گئے ہیں وہاں پہ، اب وہ اپوزیشن کا حصہ وہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بھی ان کا نام ہی نہیں لیا جاتا کہ وہ الائٹ پارٹی۔ اب جس زرداری صاحب نے یا جن سب نے مل کے ان کو بنایا تھا، وہ عمران خان کے خلاف ہیں اس وقت، وہ بڑی پارٹی ہیں، اب وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بنایا ہوا چیئرمین جو ہے وہ حکومت کا حصہ بھی ہو اور اپوزیشن کا چیئرمین بھی ہو۔ وہ اس دو نمبری اور اس ڈرامے بازی سے بچنے کے لیے، یہ ان کا استحقاق ہے، قانون ان کو اجازت دیتا ہے۔ یہ تو اب ایسے کی بات ہے نا، وہ اچھا آدمی ہے تو کیا باقی چور ہیں؟ باقی جو بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں؟ سارے اچھے آدمی ہیں جو بڑی تعریفیں کرتے تھے نا۔ میرے پاس تو ابھی وہ پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس، زرداری صاحب جو کہتے تھے، بلاول بھٹو جو کہتے تھے، بلاول صاحب نے اس دن بھی کہا ذاتی طور پر اچھا آدمی ہے۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا، ایک آدمی ہے، میں آپ کو بڑا بتا دوں واضح جی، ایک آدمی ہے وہ میری وجہ سے چیئرمین بنتا ہے، اس کے بعد وہ میرے مخالف کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے، نیچرل ہے، میں اس کو وہاں سے فارغ کراؤں، بات ختم ہوئی۔ یہ ایسے ٹی ویوں کے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہیں لوگ، صفائیاں اخلاق کی دیتے ہوئے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی میں تینوں چیئرمین بنایا سی، تو میرے مخالف نال بہ گیا، گھر جا، اللہ اللہ خیر صلاح، کہانی ختم ہوئی۔ یہ کامن بات ہے۔ اب یہ شوگر کوٹنگ ہے، کھل کے کہنا۔ پھر اب اگر آپ بات کرتے ہیں بلوچستان کی، فاٹا بل کی چوائس بڑی معذرت کے ساتھ، پھر وہ ایشوز آتے نہیں ہیں، ایشوز ہیں ہمارے، نہیں بالکل ہے، نہیں شیخ صاحب صرف حکومت پہ ایک حکومت پہ پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش ہے، ایک حکومت پہ پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش ہے، یہ پریشر ٹیکٹک ہے ان کے پاس۔ وہ علی محمد خان صاحب اور چلیں علی سے بات کر لیں۔ اچھا مجھے ایک بریک، علی بھائی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، اگر آپ بریک کے بعد بات کر لیں آپ کی اجازت سے سر؟ جی لے رہے واپس آ رہے۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ علی محمد خان صاحب، میں اب چاہتا ہوں ذرا اس بحث کو سمیٹیں۔ آپ کیونکہ وزیر پارلیمانی امور ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمان کے اندر کیا ماحول ہے، کام جس طرح سے چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ اب یہ سینٹ میں اگر یہ چیئرمین سینٹ تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر یہ سیاسی ڈیڈ لاک ہے، کیا حکومت اس کو فورسی کر رہی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پارلیمان کا بالکل ہی رک جائے؟ دیکھیں رحمان صاحب، عمران خان صاحب کا ایک پرنسپل سٹینڈ رہا ہے کرپشن کے خلاف۔ ہماری جماعت کرپشن کے خلاف احتساب کے نام پہ بنی ہے، ہماری جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ زرداری صاحب کو اچانک جو ہے پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان صاحب تو احتساب کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اب اچانک وہ ناراض ہو گئے ہیں اور سارا کچھ۔ ان کو پتہ ہے عمران خان کی سیاست کیا ہے اور عمران خان صاحب کی کیا سیاست چلتی رہی ہے، اور یہ پچھلے 10 مہینے بھی یہی چیئرمین سینٹ تھے، ٹھیک، اور یہی چیئرمین سینٹ اس کو چلا رہے تھے اور بخوبی چلا رہے تھے۔
اور بہترین چلا رہے تھے، اور زرداری صاحب بار بار قومی اسمبلی میں آ کے بار بار یہ بات کر رہے تھے ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جمہوریت کے لیے وسیع تر مفاد میں. اور آخری جو ابھی سپیچ اس اسمبلی میں کی بجٹ سیشن میں، جب انہیں 2-3 باتیں کی کہ پچھلی باتوں کو بھول جائیں اور آگے چلیں، اور یہ میسیجنگ تھی کہ مجھے کچھ نہ کہیں جانے دیں. کیا وجہ ہے کہ وہی سنجرانی صاحب تو بہت بہترین آدمی تھے جب زرداری صاحب پہ اکاؤنٹیبلٹی والوں کا نیب کا ہاتھ نہیں پڑا تھا. جیسے ہی زرداری صاحب پہ نیب کا ہاتھ پڑا ہے تو ان کا نزلہ سنجرانی صاحب پہ گر گیا. نہیں کہ دس از انبلیویبل کہ کیا احتساب، اگر آپ سے کوئی پوچھے زرداری صاحب آپ نے حکومت کی اثاثے کدھر سے بنے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ذمہ دار چیئرمین، دیکھیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے سارا کر رہے ہیں، اپنے ذاتی سیاست کے لیے سارا کر رہے ہیں. غصہ آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین سینٹ پہ نکل رہا ہے. مجھے ٹائم ذرا کم ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس بحث کو سمیٹ لیں. شیخ صاحب، یہ جو ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے آپ یہ پارلیمان میں دیکھ رہے ہیں، یہ پھر اس کا مطلب ہے کام بالکل پارلیمان کا ٹھپ ہے. آبویسلی اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے، حکومت پہ تو تبھی پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے نا کہ حکومت کے ہر بل کو روک دیا جائے. اب یہ ایک بل پہلے بھی قراردادیں آئیں گی سینٹ سے، اور وہ اسی طرح کا. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کینڈیڈیٹ نے بتایا، یہ کینڈیڈیٹ دیکھیں میرا تجزیہ ہے، اگر گراؤنڈ کے حقائق تبدیل ہو جائیں کل تو شاید تجزیہ بھی تبدیل ہو جائے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاصل بجنجو صاحب آخری وقت تک جو الیکشن آئے گا سینٹ چیئرمین کا امیدوار نہیں ہوں گے. جو کل میٹنگ ہوئی جس میں شہری رحمان صاحبہ کا اور رحمان ملک صاحب کا، صابر شاہ کا، اور ان کی جھڑپ ہوئی آپس میں مصدق ملک صاحب کی. صابر شاہ کیا کہہ رہا تھا؟ صابر شاہ کہہ رہا تھا کہ میرا نام ڈالو، میں پرانا آدمی ہوں، مجھے چیئرمین بنانا میرا نام تو ڈالو. مصدق ملک نے کہا کہ بھائی دیکھو میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے، شہری رحمان اور رحمان ملک صاحب ہم سے مشورہ نہیں ہوتا. ایک عورت بیچ میں کھڑی ہوگی ہمیں دیکھیں. اب یہ لوگ وہاں پہنچ گئے، ان کے پاس کینڈیڈیٹ کا نام نہیں تھا. زیادہ تر لوگوں کا اعتراض تھا کہ کینڈیڈیٹ کون ہے. اب یہ مرحلہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تو طے ہو جائے گا، پھر آئے گا چیئرمین کا الیکشن. اب اس میں کیا ہوگا؟ 3 چیزیں ہیں، قائد ایوان، ڈپٹی چیئرمین. بھائی نون لیگ والے تسی لے رہے ہو، آپ کسی کو چیئرمین دیں گے، کسی کو قائد ایوان دیں گے، پھر پیچھے رہ جاتا ہے کون بنے گا ڈپٹی. بے شک اس کے اندر کچھ نہیں ہے بٹ امپورٹنٹ ہے قائد ایوان کون. اچھا اب وہ جو دوسری پارٹیاں ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ان کو کہیں نہ کہیں سیٹ کرنا ہے. اب اس پہ نون لیگ قربانی دے گی یا پیپلز پارٹی قربانی دے گی، یا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ابھی عشق کے امتحان جو ہے وہ شیخ صاحب نے کہنا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی حاصل might not be the final candidate. میں ہوں رحمان اظہر، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.